प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। इस साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए मिशिगन में मंगल को होने वाली प्राइमरीज में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जो बाइडन और रिपब्लिकन्स के साबिक सदर दोनों अपनी अपनी जमात से फातह करार पाए हैं, जिसका मतलब है कि नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में दोनों रहनुमाओं के एक बार फिर आमने सामने आने के लिए उनकी पोजीशन मजबूत हो गई है। मिशिगन में तवक्को तो यही थी कि सदर बाइडन जीतेंगे, लेकिन ये रियासत इसलिए भी अहम है क्योंकि इसराइल और हमास के दरमियान जंग पर अमरीकी पॉलिसी के बायस सदर बाइडन की मिशिगन में गैर मकबूलियत वाज़ेह नजर आती है, जबकि ट्रंप इससे पहले ही कई अहम रियासतों में अपनी जीत को यकीनी बना चुके हैं। नवंबर में ट्रंप और बाइडन के आमने सामने बंदे मुकाबिल आने का एक बार फिर जो मिशिगन के इंतखाबात का नतीजा है उससे ये फैसला साबित हो चुका है कि यही दो उम्मीदवार हैं जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट की जानिब से आम इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। क्या हम ये देख सकेंगे कि आइंदा आने वाली हुकूमत एक मरतबा फिर बाइडन को मिलती नजर आएगी या फिर ट्रंप बाइडन को शिकस्त देने में कामयाब हो सकेंगे? इस हवाले से अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हालिया प्राइमरी इंतखाबात में क्या कुछ हो रहा है और ये क्यों कर आम इंतखाबात के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। इसके अलावा कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर नई हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है और शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान नजर आते हैं। ये हुकूमत किस तरह से पाकिस्तान को बहरानों से निकालने में कामयाब हो सकेगी, इस पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरीका की रियासत टेक्सास से मसूद अब्दाली। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मसूद अब्दाली हमारे साथ मौजूद है और हम कुछ बात कर रहे हैं अमेरिका के हालिया प्राइमरी इलेक्शंस के हवाले से। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले सर ये बता दीजिए कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रंप और जो बाइडन के इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने के, थोड़ा सा ये बता दीजिए पहले कि प्राइमरी इंतखाबात जो इस वक्त चल रहे हैं ये क्या इंतखाबात हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं? शुक्रिया सभी। देखें, अमेरिका में जो पार्टी टिकट की तकसीम है, जैसे दो बड़ी पार्टियां आप नाम सुनते होंगे आप, रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप साहब की है और डेमोक्रेटिक पार्टी जो सदर बाइडन की है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ग्रीन पार्टी, तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब सियासी जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आपने देखा होगा आमतौर से हमारे यहाँ पार्लिमानी बोर्ड होते हैं, बल्कि सही मानों में तो पार्टी के जो सदर हजरात हैं वो नामजद कर देते हैं, यानी कि रायविंड से या बनिगाला से या मंसूरा से या बिलावल हाउस से लोगों को टिकट जारी होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा होता है कि पार्टी टिकट भी अवामी यानी आम इंतखाबात की सूरत में जारी होते हैं। जिसका तरीका यहाँ पर ये होता है कि आमतौर से हर वोटर जब रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देता है और रजिस्टर होता है वो, तो पार्टी एफिलिएशन बता देता है, कह देता है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी का हूँ या डेमोक्रेटिक पार्टी का। और मेंबरशिप के लिए यहाँ पैसे देने की या मेंबर अप्रूवल की जरूरत नहीं, बल्कि बस जिस वक्त आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो वोटर की अपनी, उसी वक्त आप ये कह सकते हैं कि मैं किस जमात के साथ हूँ। बल्कि बाज़ रियासतों, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ टेक्सास, यहाँ इस तकल्लुफ़ की जरूरत भी नहीं है। अभी मंगल को इंतखाबात होंगे तो हर वोटर जब दाखिल होगा पोलिंग स्टेशन पर तो उसकी शनाख्त के बाद जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उससे ये पूछता है कि आप किस पार्टी के से वाबस्ता हैं। तो फिर से आपको ये कहना होगा डेमोक्रेटिक पार्टी, तो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी का बैलेट मिल जाएगा। और आप कहें रिपब्लिकन तो रिपब्लिकन। तो इस तरह ये होता है कि तो जो इंतखाबात होंगे ये कि इस वक्त जो हो रहा है वो ये कि जो ये मुंतखब होते हैं उम्मीदवार टिकट के लिए, इसके लिए कन्वेंशन होता है, यानी रिपब्लिकन पार्टी का और डेमोक्रेटिक पार्टी का। कन्वेंशन में होता ही है कि जो प्राइमरी के जो डेलीगेट्स होते हैं, यानी मंदूब जो होते हैं, वो पर मुंतखब करते हैं सदारती उम्मीदवार को। और ये प्राइमरी इंतखाबात हो ना, दरअसल मंदूबीन का इंतखाब है। तो होता ही है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप जब कहते हैं मैं डेमोक्रेटिक पार्टी को कहूँ, तो आप उसके अंदर ऑप्शन आपके पास है, आप चाहें तो बाइडेन साहब को वोट डालें या 2-3 और उम्मीदवार हैं उनको वोट डाल दें आप। और जो टोटल वोट आएंगे उसके मुताबिक उसके मंदूबीन मुंतखब हो जाते हैं। मतलब अगर टेक्सास में टोटल मंदूबीन की तादाद 100 है और अगर बाइडेन साहब को जो है 75 वोट मिले हैं तो उनको 75 के करीब उनके मंदूब हो जाएंगे और दूसरे को 25 मंदूब मिलेंगे। तो इस तरह अभी जो इंतखाबात हो रहे हैं इनको प्राइमरी इंतखाबात कह रहे हैं, दरअसल पार्टी के टिकट के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और पार्टी के मंदूबीन के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। ये मंदूबीन जो है जो सालाना कन्वेंशन होगा
غالباً جولائی میں ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کا اور اگست میں ہوگا ریپبلکن پارٹی کا. تو اس کنونشن میں یہ لوگ پھر ووٹ ڈالیں گے, ووٹ ڈال کر کے مندوبین جو ہے ووٹ ڈال کر کے اپنے امیدوار کا انتخاب کریں گے. تو یہ انتخاب جو ہو رہے ہیں اس وقت پرائمری, یہ انتخابات دراصل پارٹی نامزدگی کے لیے ہیں. پارٹی نامزدگی جو ہوگی وہ کنونشن میں ہوگی. اس کنونشن کے لیے مندوبین کا انتخاب ہو رہا ہے, اور مندوبین جو منتخب ہوتے ہیں امیدواروں کے نام پر. مطلب وہ بائیڈن کے جو جتنے ووٹ بائیڈن کو ملیں گے اتنے فیصد ان کے جو ہے وہ مندوبین کو منتخب قرار دے دی جائے گا. تو اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں, مندوبین کے ہو رہے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ مندوبین میں بھی معاملہ یہ ہے کہ بہت سی ریاستوں کے اندر, جس میں ٹیکسس بھی شامل ہے, کہ آپ کو پہلے سے رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کس پارٹی کے ہیں. آپ پولنگ اسٹیشن میں جا کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے. اچھا عبداللہ صاحب، مشیگن میں جہاں حال ہی میں انتخابات جیتے ہیں ٹرمپ اور بائیڈن دونوں ہی، کیوں کر ایک اہم ریاست تصور کی جاتی ہے اور یہاں پر بائیڈن کو کیوں کر تنقید کا سامنا تھا؟ اچھا، اسی میں ایک اور بحث جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا مشیگن میں ہوا ہے یہ معاملہ، اس لیے کہ مسلمان اور فلسطینی جو ہیں وہ سخت ناراض ہیں صدر بائیڈن کی پالیسی سے. دوسری طرف ان کے لیے ریپبلکن کو ووٹ دینا بھی ممکن نہیں ہے. تو مشیگن میں چونکہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، خاصا فلسطینیوں کی، تو انہوں نے اس بار یہ فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ تو ڈیموکریٹ پارٹی ہی میں دیں گے، ڈیموکریٹ پارٹی میں رجسٹر ہوں گے، لیکن ہم ووٹ انکمیٹڈ مندوبین کو دیں گے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کمیٹڈ مندوبین، آپ نے کہا کہ بائیڈن کا مندوبین ہے، اس کا مطلب یہ لوگ جا کے بائیڈن کو ووٹ دیں گے کنونشن کے دوران. لیکن انہوں نے کوئی 1 لاکھ کے قریب ووٹ جو ہے، جو تقریباً 14% یا 15% مندوبین ایسے منتخب ہوئے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے جو آزاد ہیں، انکمیٹڈ ہیں، یعنی وہ پابند نہیں اس بات کے کہ وہ بائیڈن کو ووٹ دے. کیونکہ عام طور سے جو انتخابات جو مندوبین ہوتے ہیں یہ کمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کے بیلٹ پہ آتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بائیڈن کو ووٹ دیں گے. تو وہاں پر جو منتخب ہوا تو انہوں نے ایک نیا طریقہ، یعنی اچھوتا طریقہ اختیار کیا عرب کمیونٹی نے وہاں کی، کہ انہوں نے ووٹ تو دیے ڈیموکریٹ پارٹی میں رجسٹر ہوئے اور ووٹ ڈالے ڈیموکریٹ پارٹی میں، لیکن انہوں نے انکمیٹڈ یا آزاد جسے کہتے ہیں مندوبین کو ووٹ دی. اچھا عبداللہ صاحب، جس طرح آپ نے کمیٹڈ اور ان کمیٹڈ کی بات کی، تو تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجیے کہ یہ کمیٹڈ اور ان کمیٹڈ ووٹس کیا ہیں، اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ابنڈن بائیڈن کی کیمپین چلائی گئی تھی مشیگن میں اور دیگر وہ تمام تر ریاستیں جہاں پر مسلمانوں کی یا عرب شہریوں کی اکثریت موجود ہے، وہاں وہ نہیں چاہتے کہ بائیڈن ایک مرتبہ پھر ان کے صدر منتخب ہوں. تو یہ بتا دیجیے کہ یہ ان کمیٹڈ ووٹس کیا ہوتے ہیں، یہ ان کمیٹڈ اور کمیٹڈ کی ٹرمز کیا ہیں، اور یہ کیوں یوز کی جاتی ہیں؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ انتخابات جو ہو رہے ہیں، یہ پرائمری انتخابات، یہ دراصل ہو رہے ہیں مندوبین منتخب کیے جا رہے ہیں سالانہ کنونشن کے لیے، اور سالانہ کنونشن میں یہ مندوبین ووٹ ڈالیں گے اپنے امیدوار کو اور منتخب کریں گے یعنی صدارتی امیدوار. یعنی تو ہوتا یہ ہے کہ جو انتخابات میں جو ووٹ ڈالتے ہیں عام طور سے، جو آپ بائیڈن کو ووٹ ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بائیڈن کے مندوبین منتخب ہو گئے، اور یہ لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ سالانہ کنونشن میں بائیڈن کو ووٹ دیں. یعنی ہوتا کہ اگرچہ کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے اور آدمی چاہے اپنی رائے کو بدلنا تو کوئی اس کو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اخلاقی طور پہ مندوبین پابند ہیں کہ جس امیدوار کی حمایت کر کے وہ منتخب ہوئے ہیں اس کو ووٹ دیں. تو لیکن ان کمیٹڈ میں یہ تھا. اچھا، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جب یعنی یہ ایک دوسرا آپشن یہ تھا وہاں پہ فلسطینی اور عربوں کے ساتھ کہ وہ ڈیموکریٹ پارٹی کو ووٹ ہی نہیں دیتے اور وہ ریپبلکن کے ساتھ چلے جاتے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمیں وہ بھی پسند نہیں ہے، ٹرمپ بھی پسند نہیں ہے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ووٹ تو دیا ڈیموکریٹ پارٹی کے بوتھ کے اوپر جا کر کے، اور ڈیموکریٹ پارٹی کے بیلٹ پہ انہوں نے ووٹ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں یہ مندوبین کمیٹڈ نہیں ہیں اس کے بائیڈن کے، یعنی یہ چاہے تو اپنی مرضی سے کسی اور کو ووٹ دے سکتے. یعنی ہم اگر بعد میں فیصلہ کریں کہ ہم ایک اور تیسرا امیدوار لانا چاہتے ہیں بائیڈن کے مقابلے میں، تو اب وہ یہ امیدوار اس کو ووٹ دیں گے. تو گویا وہ جو منتخب ہوئے ہیں لوگ 14% کے قریب، وہ لوگ ہیں جو نن کمیٹڈ ہیں، وہ پابند نہیں اس بات کے کہ بائیڈن کو ووٹ دیں. اچھا، اس میں ایک بڑا اہم بات بتاؤں آپ کو کہ گزشتہ انتخابات میں مشیگن جو صوبہ ہے وہ جیتا تھا بائیڈن سامنے سے 10,000 ووٹوں سے. یعنی ان کا جو فرق تھا 10 سے 15,000 ووٹوں کا فرق تھا ان کے اور ٹرمپ کے درمیان. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو طریقہ ہے اس کا
الیکٹرل ووٹ کا کہ ریاست میں جو بھی شخص ایک ووٹ کی بھی برتری جس امیدوار کو حاصل ہو اس ریاست کے سارے الیکٹرل ووٹ جو ہے اس کو مل جاتے ہیں. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ برس جو ہے 2020 کے انتخابات میں بائیڈن صاحب سے صرف 10,000 ووٹ کے اکثر سے انتخاب جیتا تھا, اور اب 1 لاکھ کے قریب ووٹر نن کمیٹڈ ہیں, یعنی انہوں نے اس وقت پرائمری انتخابات کے اندر تو ووٹ نہیں دیا بائیڈن کو, لیکن اگر مرکزی انتخابات میں بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا بائیڈن کو تو بائیڈن صاحب کے لیے یہ نشست جیتنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. اچھا, یہی صورتحال جو ہے وہ ریپبلکن کے ساتھ بھی ہوئی کہ جو فلسطینی ریپبلکن پارٹی کے حامی تھے انہوں نے بھی ٹرمپ کو ووٹ دینے کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ نن کمیٹل ووٹ دیا. یعنی وہاں تو آپشن تھا کہ آپ ٹرمپ کو ووٹ دیں یا جو نکی ہیلی ہے اس کو ووٹ دیں, تو انہوں نے دونوں کے بجائے نن کمیٹڈ ووٹ دیا. تو وہاں بہت بڑی تعداد میں مشیگن میں جو لوگ ہیں وہ آزاد مندوبین کو سامنے لائیں, اور آزاد مندوبین جو اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ کنونشن میں وہ اس امیدوار کو ووٹ دیں جس کا یعنی وہ کسی کا وعدہ لے کے منتخب نہیں ہوئے, تو اس لیے آزاد مندوبین ہوں گے. تو گویا تقریباً 14 سے 15% جو ہے وہ آزاد مندوبین منتخب ہوئے ہیں. تو اس سے یعنی جو اثر پڑے گا, شدید دباؤ میں ہے بائیڈن صاحب کہ جہاں صرف 10,000 ووٹوں کا فرق ہے, وہاں اگر 1 لاکھ کے قریب ووٹر ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی ناراضگی ثابت کر دی ہے یہ کہہ کر کے کہ ہم آپ کے کمیٹڈ مندوبین کو ووٹ نہیں دیں گے, تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ووٹر اگر عام انتخابات میں, نومبر کے انتخابات میں, ابھی تو پارٹی انتخابات کے فرق نہیں پڑا کچھ, لیکن اگر یہ عام انتخابات میں انہوں نے بائیڈن کو ووٹ نہیں دیا یا بائیڈن کے مخالفت میں ووٹ دیا تو مشیگن سے بائیڈن صاحب ہار سکتے ہیں, اور مشیگن سے ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے عام انتخاب جیتنا مشکل ہوگا. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جن سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی امریکی ریاست ٹیکساس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں امریکہ میں ہونے والے پرائمری الیکشنز کے بعد نومبر میں عام انتخابات کے حوالے سے. عبدالی صاحب, یہ بتا دیجیے کہ کون کون سی اہم ریاستیں ہیں جہاں پر ابھی پرائمری الیکشنز ہونا باقی ہیں, اور یہ ریاستیں کس وجہ سے اہمیت کی حامل ہیں؟ دیکھیں, ایسی ریاستوں کی تعداد جو پہلے آئی تھی وہ 6 یا 7 ہیں, اور اس طرح ان 6-7 ریاستوں کے اندر یعنی اس میں الینوائے ہے جس کا بڑا شہر شکاگو ہے, یہ مشیگن ہے, منیسوٹا ہے, پینسلوینیا ہے جو بہت بڑی ریاست ہے, نیو جرسی ہے. یہ ریاستیں ایسی ہیں جس کے اندر ٹوٹل کے قریب میں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ 54 کے قریب ووٹ ہیں, انتخابی ووٹ ہیں, اور 54 انتخابی ووٹ بہت ہوتے ہیں. اگر 54 انتخابی ووٹ نہ ملے, اور ان تمام جگہوں پر گزشتہ بار بائیڈن صاحب جیتے تھے, اگر بائیڈن صاحب ان تمام جگہوں پہ ہار جائیں اور 54 ووٹ انہیں نہ ملیں الیکٹرل ووٹ, تو وہ دوبارہ صدر منتخب نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے اس لحاظ سے یہ ووٹ بہت اہم ہے. لیکن اصل میں جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو یہاں کی قباحت ہے امریکی انتخابی نظام کی کہ 2 پارٹی سسٹم ہے یہاں پر, یعنی چھوٹی برائی اور بڑی برائی, آپ کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں. اب آپشن یہ ہے کہ اگر وہ ہم مسلمان جو ہے ووٹ نہ دیں بائیڈن کو, تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کی کامیابی میں معامل ثابت ہوں گے, اور ٹرمپ جو ہے وہ اور زیادہ حامی ہے اسرائیل کے, اور زیادہ مخالف ہے مسلمانوں کے, اور زیادہ مخالف ہے امیگرینٹس کے. تو یعنی بڑی ہی خراب صورتحال مسلمانوں کے لیے یہاں پر ہے کہ وہ ان کے لیے دونوں آپشن جو ہیں, کیونکہ بظاہر اب لگ رہا ہے کہ مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہوگا, اس لیے کہ اب کوئی امید نہیں نظر آتی کہ ٹرمپ کے مقابلے میں کوئی اور امیدوار جو ہے ریپبلکن پارٹی کا, مثلا نکی ہیلی صاحبہ جو ہے خود اپنی ریاست میں انتخاب ہار گئی ہیں, تو اور بری طرح سے ہاری. ابھی مشیگن بھی ان کو بری طریقے سے شکست ہوئی, مطلب ان کو 27% ووٹ ملے جبکہ ان کو کوئی 72%. تو یعنی اب ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ جو ہوگا وہ بائیڈن اور ٹرمپ کا ہوگا. اور مسلمانوں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ دونوں امیدوار ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. بائیڈن کا یعنی یہ جسے کہتے ہیں ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ پرو اسرائیلی ہیں اور بہت ہی یعنی جھوٹے ہیں. وہ مسلسل فلسطین کے معاملے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, منافقت سے کام لے رہے ہیں, اور ان کے انتہائی ظالمانہ ان کا رویہ ہے. جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں مسلسل, آج بھی دہشت گردی کے الزام جو فلسطینیوں پہ لگا رہے ہیں. یعنی تو اس لیے اور دوسرے ٹرمپ جو ہے وہ تو صاف کہہ چکے ہیں کہ منتخب ہونے کے بعد فلسطینی کے مظاہروں پہ پابندی لگا دیں گے امریکہ کے اندر. یعنی لگا تو نہیں سکیں گے آئینی طور پر, تو وہ ایسا ان کے لیے کرنا ممکن ہے, لیکن وہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس لیے بڑا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یعنی
وہ اگر بائیڈن کو ووٹ نہ دیں تو ریپبلکن یہ ٹرمپ ان سے زیادہ مشکل ہے مسلمانوں کے لیے. اچھا، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ وہ تمام تر ریاستیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت موجود ہے یا جو امریکی ووٹرز ہیں وہ مسلمان موجود ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو ایک عام امریکی شہری ہے یا جس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے، وہ اسرائیل کی حمایت پر بائیڈن کو ان انتخابات میں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اسرائیل کی حمایت کرنے پر ایک امریکی ووٹر کیا سوچتا ہے؟ کیا وہ جو بائیڈن کو ایک مرتبہ پھر اپنا صدر منتخب کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے دنیا بھر میں، آپ تو میڈیا سے وابستہ ہیں، دنیا بھر میں اس وقت اصل حکومت میڈیا کی ہے. اور امریکہ میں ہر، یعنی آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ کیسے دیکھ رہا ہے، تو ہر شہری وہی دیکھ رہا ہے جو اسے CNN دکھا رہا ہے، CBS دکھا رہا ہے، NBC دکھا رہا ہے، NPR دکھا رہا ہے. تو یہاں ایسے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو الجزیرہ وغیرہ دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل ٹی وی دیکھتے ہیں جس پر ان کو اطلاع ملی ہو. اس کے علاوہ یورو ہے یا BBC ہے یا جرمن ریڈیو ہے، ان سب کا معاملہ یہ کہ یہ سب ایک طرفہ تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی دیکھیے کل پرسوں یہ واقعہ ہوا، وحشیانہ واقعہ ہوا کہ امدادی سامان تقسیم ہو رہا تھا غزہ میں، اس کے اوپر اسرائیلی فوج نے ڈرون سے حملہ کیا اور کوئی 100 کے قریب فلسطینی مارے گئے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اقوام متحدہ کی تنظیم تحقیقات کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جسم کے اوپر 15 سے 16 گولیاں ہیں، یعنی وہ لوگ مارے گئے، اس میں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے. جبکہ اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو خالی ڈسپرس کیا تھا اور مجمع کو منتشر کیا تھا، کیونکہ بھائی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا جو ہے وہ اسٹیمپیڈ ہو گیا، لیکن بعد میں اگر کچل کے لوگ مرتے ہوں تو اس میں گولیاں کیسے لگ سکتی ہیں ان کو. اب یہ بہت واضح ثبوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کل سلامتی کونسل میں امریکہ نے اس مذمتی قرارداد کو ویٹو کی دھمکی دے کر کے منسوخ کروا دیا. اور کل انہوں نے وزیر خارجہ صاحب نے کہا یہاں پر کہ یہ جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو ہم کیسے اسرائیل کی مذمت کر سکتے ہیں، جبکہ بالکل شہادتیں واضح ہیں. تو امریکی عوام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہی دیکھ رہے ہیں جو ان کو میڈیا دکھا رہا ہے، اور میڈیا کے اوپر جو صورتحال ہے وہ اتنی یک طرفہ ہے اسرائیل کے حق میں کہ عام شہری جو ہے وہ اس کو یعنی تصویر کا صحیح رخ پتہ نہیں چل. لیکن اس میں ایک واقعہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بھی کچھ دن پہلے، غالباً اس جمعرات کو یا جمعے کو، ایک امریکی ایئر فورس کا سپاہی تھا جس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے پاس. وہ انٹیلیجنس کا آدمی تھا اور وہ غزہ جا چکا تھا، اور وہ اس میں اس پورے آپریشن کے اندر اس نے یعنی اس نے حصہ لیا تھا. اور اس نے کہا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ میں وہاں جب دیکھتا ہوں، میں نے جب رپورٹ میں پڑھتا تھا کہ جو کچھ اسرائیلی فوج کر رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، وہ دیکھ کر کے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اور میں پاگل ہو گیا ہوں. رات کو میں چیختا ہوں فلسطین فلسطین. اس لیے اب میں اپنی زندگی جو ہے وہ میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوں. اور اس نے اپنے آپ کو جلا کر ہلاک کر لیا. اچھا، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ فلسطینی نہیں تھا، وہ ایک عام ٹیکسس کا ایئر فورس کا سپاہی تھا، بہت ہی یعنی جنگجو قسم کا، بڑا وفادار امریکہ کا، اور وہ سراغ داروں میں تھا. اور اس کے ساری رپورٹس تھی. یہ خبریں یعنی بات تو ہو رہی ہے جامعات میں، یونیورسٹیوں میں. اس کے علاوہ جو مسلمان جو بڑے پیمانے پر مظاہرہ کرے، تقریباً ہر سیٹرڈے کو، ہر سنڈے کو لوگ مظاہرہ کرے، اس سے تھوڑا سا اثر تو پڑ رہا ہے کہ عام شہری اب یہ سوچنے لگا ہے کہ بھئی یہ مناسب. لیکن مسئلہ ہے کہ فلسطین ایجنڈے میں شامل نہیں ہے ووٹر کے، یعنی ووٹر اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر رہا ہے. ووٹر کی ابھی اس وقت بھی دنیا بھر کے ووٹر جیسے ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی جو یعنی پریشانی ہے، سب سے بڑا سب سے بڑا اہم نقطہ ہے، فیصلہ کن نقطہ، وہ معیشت ہے. تو اس لیے وہ اس بات کو وہ غور یعنی اس کے لیے فلسطین ایک ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کو بنیاد پہ فیصلہ کرے ووٹ ڈالنے کا فیصلہ وہ کرے گا معیشت کے بنیاد پر، بے روزگاری کے بنیاد پر، امیگریشن کے بنیاد پر، امریکہ کے ڈیفنس کے بنیاد پر. وہ جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ ایسا موضوع اب تک نہیں بن سکا ہے بدقسمتی سے میڈیا کے، نہیں اس میڈیا کی وجہ سے، کہ جس کی بنیاد پر ووٹر فیصلہ کریں. تو اب تک جتنے پرائمری انتخابات ہوئے ہیں، یا 4 یا 5 ہوئے ہیں اب تک، جس میں سے بڑا جو ہے وہ تو یہی ساؤتھ کیرولینا میں ہوا تھا اور کل مشیگن میں ہوا. تو لیکن مشیگن میں صاف لگا کہ وہ فلسطینی ووٹر تھے جنہوں نے یعنی ایک ریئیکشن کا مظاہرہ کیا. عام امریکی ووٹر جو ہے اس کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا.
تھوڑا سا پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے عبدالی صاحب، اور ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، نواز شریف کے وہ بھائی ہیں اور پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر حکومت بن چکی ہے پاکستان میں نون لیگ کی، اور شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں آج اسمبلی میں باقاعدہ طور پر 201 ووٹس لے کر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف پاکستان کو حالیہ بحرانوں سے بآسانی نکال پائیں گے؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی خاص امید نظر نہیں آتی کہ شہباز شریف کا جو نئے 5 سال ہوں گے وہ ان کے گزشتہ 1.5 سال سے کوئی مختلف ہوں گے۔ اس کی وجہ کہ وہی اتحادی ہیں ان کے، وہی ٹیمیں سوائے فضل الرحمان کے، باقی تو ٹیم ان کی وہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ان کے پھر ایک اور جو مسئلہ ہے وہی کہ اتنی ان کی نازک صورتحال ہے کہ یعنی جس وقت بھی پیپلز پارٹی چاہے اپنی حمایت اگر ہٹا لے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس پر ایسے کمزور وزیر اعظم میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی بڑی کارروائی کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات یہ مجھے نہیں پتا کہ انتخابات میں کتنی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن عام جو تاثر جن سے کہتے ہیں پرسپشن، وہ یہ بنا ہے کہ پنجاب کے اندر بڑے پیمانے دھاندلی ہوئی ہے، اس لحاظ سے وہ نمائندہ حیثیت نہیں رکھتے شہباز شریف صاحب۔ اور اگر واقعی یہ صورتحال ہے اور انتظامیہ نے اور مقننہ نے ان کو جتایا ہے تو ظاہر ہے کہ مقننہ نے اگر یہ احسان ان پر کیا ہے تو وہ اپنے احسان کا بدلہ بھی لیں گے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز شریف بہت سی چیزیں جو کرنا چاہیں گے وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ان کو سننی پڑے گی بات جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے۔ پھر ایک اور بات جو نظر آ رہی ہے کہ ٹیم بھی کوئی ایسی خاص ایسی نظر نہیں آئی کہ کوئی بڑا کارنامہ، جس میں نے سنا ہے کہ دوبارہ یہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوں، تو وزیر خزانہ رہے وہ 1.5 سال، انہوں نے اس دوران کوئی خاص کارروائی ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ پھر ایک اور جو مسئلہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میں صرف ایک بتاؤں کہ یہ جو 3 قرضے ری رول ہوئے ہیں، رول اوور ہوئے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں، سعودی عرب اور چین اور متحدہ عرب امارات کا 2 بلین ڈالر کا، غالباً 6.5 یا 7 بلین ڈالر ٹوٹل ہے وہ، اس کے اوپر پچھلے برس پاکستان نے 60 ارب روپے قرض ادا کیا ہے، تو وہ سود ادا کیا ہے ان 3 قرضوں کے اوپر، اس سے جیسے اور بھی قرض ہیں۔ تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ قرض میں دبی ہوئی ہے، قرض میں جکڑی ہوئی ہے، بلکہ ہاسٹیج بنی ہوئی ہے قرض کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اپنی یعنی آمدنی کا 3/4 یا اس سے زیادہ رقم جو ہے قرض کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے گی تو اس کے بعد باقی پیسے رہیں گے کہاں جہاں جس سے ترقیاتی اخراجات ہوں۔ تو اور دوسری بات ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے کسی طریقے سے قومی اتحاد کی، مفاہمت کی، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دونوں جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں، تینوں، میں کہوں گا پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور نواز لیگ، یہ تینوں اب تک اسی طنز کے انداز میں ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تینوں جو ہیں تعاون کے لیے کسی طور تیار نہیں ہیں۔ یعنی تحریک انصاف مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ تو ہمارا تھا، ہماری 200 سیٹیں تھیں جو آپ نے چھین لی، تو اور جبکہ تحریک وہ کہتے ہیں جو حکومتی عناصر ہیں، یعنی نواز شریف اور پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ شکست خوردہ ہیں۔ تو جہاں پر مطلب کہ دیکھیں اگر اس قدر عدم اعتماد ہوگا ایک دوسرے اپوزیشن کا حکومت کے اوپر، اور اس قدر اختلاف ہوگا اور مظاہرے اور اس قسم کے جو چیزیں چلتی رہیں گی، تو یعنی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر کبھی بھی معیشت بہتر نہیں ہوتی۔ اب مجھے جو لگتا ہے، مجھے پریشانی معاشی استحکام سے زیادہ سیاسی استحکام کی، جو مجھے نظر نہیں آتا کہ اگلے 3-4 سالوں کے اندر کوئی استحکام آئے گا، اس لیے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو عمران خان صاحب کی بھی عادت نہیں ہے کہ وہ مفاہمت کریں، نواز شریف بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مفاہمت کے عادی نہیں ہے، وہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ ان کا انداز ہے۔ تو مجھے لگا کہ اس ماحول میں، اور پھر جس طرح سے بنی ہے حکومت 2-3 جماعتوں کی مل کر کے بن رہی ہے، ان جماعتوں کا آپس میں اعتماد بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہ لوگ اتحادی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ ان کا آپس کے اندر جسے اختلاف ہے نہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو بلکہ وہ ایک کہتے ہیں نا، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے ہمارے حضرت افتخار عارف کا کہ دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا۔ تو واقعی جو پریشانی ہے اس چیز کی ہے کہ آپس میں یہ خود ہی مصلحت کوش لوگ ہیں دونوں، اور ان کے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں، اور اس کے اوپر حزب اختلاف کی تحریک انصاف، یعنی خود یعنی حکومت جو ہے وہ یکسو نہیں ہے،
اور اوپر سے اس اختلاف اتنی مضبوط اور اتنی یعنی جسے کہتے ہیں مشتعل، یعنی مضبوط ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس اختلاف اچھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس انتہائی اس اختلاف، تو اس پس منظر میں یعنی اللہ کرے میرا تجزیہ غلط ہو، لیکن اس پس منظر میں مجھے کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی، اور مجھے سب سے زیادہ جو افسوس خدشہ اور خدشہ ہے وہ یہ کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بہت یعنی فرسٹریٹڈ ہیں، بڑے مایوس ہیں، انہیں بڑی امید تھی کہ شاید انتخاب سے تبدیلی آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان انتخابات میں 58 لاکھ نئے ووٹروں نے ووٹ ڈالا ہے، یعنی وہ ووٹر جو اس بار رجسٹر ہوئے تھے ان کی تعداد 58 لاکھ ہے، جبکہ جو اوور آل ووٹ ڈالنے کا تناسب ہے وہ گھٹ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگ جنہوں نے پہلے ووٹ ڈالا تھا انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن نئے بڑی تعداد میں نوجوان ووٹ ڈالنے آئے ہیں، اور ان کی اگر وہ ان کا خیال ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے جس کو ووٹ دیا وہ حکومت پہ نہیں آیا، تو اس کی وجہ سے جو مایوسی ہے نوجوانوں میں، اس سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان سے جانے کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے، پاکستان کے بارے میں منفی تاثر بہت بڑھ رہا ہے، خاص طور سے ہمارا جو سوشل میڈیا اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس پس منظر میں مجھے لگتا ہے کہ قوم منتشر ہے، اختلاف اور حکومت میں کسی قسم تعاون نہیں، کوئی مفاہمت نہیں، بلکہ دشمنی کا ماحول ہے۔ خود حکومت جو ہے وہ یکسو نہیں ہے آپس میں، یعنی اتحادی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخلص مجھے نظر نہیں آتے۔ تو اس پس منظر میں مجھے اس تناظر میں جیسے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نئے جو 5 سال ہوں گے، پتہ نہیں 5 سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال ہم امید یہی کرتے ہیں جو نئے 5 سال ہوں گے وہ گزشتہ 1.5 سال سے مختلف نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے کچھ بات چیت کی امریکی پرائمری الیکشنز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔